अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हैं आलिमा आयशा नुमान और आज का हमारा टॉपिक है औरत के हवाले से। औरत के हवाले से हमारे मज़हब में क्या पैगामात हैं और हमारे मज़हब ने औरत को कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आइए आयशा से बात करते हैं, आयशा क्या कहती हैं। अस्सलामु अलैकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप, खैरियत से, ठीक जी ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और आज हमारा बड़ा प्यारा टॉपिक है जो कि औरतों के हवाले से है और औरतों का जो भी हमारे मज़हब में स्टेटस है, जो उनकी हैसियत है और जिस तरह से हमारी औरतों को बहुत सारे जो है प्रोटेक्शंस मिली हैं इस्लाम में, तो उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। जी मेरा नाम आलिमा आयशा नौमान है। मैंने दरस निज़ामी किया, दरस निज़ामी से फ़ारिग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरी जो स्टडी स्टार्ट है वो एमफिल में जो है वो पढ़ रही हूँ। और मेरा रिसर्च टॉपिक भी जो है वो ख़वातीन यानी मैरिड लाइफ में जिस तरह ख़वातीन सर्वाइव करती हैं, तो इसी हवाले से है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। जी इस्लाम में जो औरत का मुकाम है और औरत के जो भी दर्जात हैं, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखें, बुनियादी तौर पर इस्लाम ने तो वैसी ज़ाहिर है कि आपको पता है कि औरत जो है इस माशरे का एक इंतहाई अहम हिस्सा है और एक बुनियादी जो है वो ऐसी ईंट है कि जिसके बगैर पूरी इमारत नामुकम्मल है। तो औरत की तो वैसे बहुत सारी जो है वो अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम इस्लाम पे बात करना चाहें कि इस्लाम ने क्या राइट्स दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैक पे लेके जाना चाहूँगी कि हमारे इस्लाम से पहले जब इस्लाम नहीं आया था, तो इस्लाम से पहले जो दौर था जिसे हम कहते हैं दौर जाहिलियत में इस औरत को किस तरह से डील किया जाता था, क्या उसकी वैल्यूज़ थी। तो अब मैं थोड़ा सा बस तवज्जो दिलाऊँगी आपकी इस तरफ कि सबसे पहले जब औरत पैदा होती थी, यानी एक बच्ची, एक छोटी नौमौलूद बच्ची, तो सब जानते हैं इस बात को कि उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और अगर इत्तेफाक से किसी के दिल में रहम आ भी गया थोड़ा बहुत और वो बच भी जाती थी, तो वो एक प्रिजनर की सी लाइफ गुजार रही होती थी, एक कैदी, एक मुशक्क़त भरी लाइफ। कि अगर हम इसको देखें तो अगर वो ज़िंदा बच भी जाती थी तो वो एक बर्डन से कम नहीं होती थी, ठीक है। और अगर उसकी शादी वगैरह हो गई और खुदा ना खास्ता उसका शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब उसके साथ क्या मामलात होते थे कि उसके जो बच्चे होते थे वही उससे निकाह कर लेते थे। और यानी उसको, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसको इतना इख्तियार नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी कर ले। और अगर वो इद्दत में होती थी तो इद्दत के दौरान की मुशक्क़तें आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि इद्दत के दौरान उसको गंजा कर दिया जाना, ठीक है, उसको एक कोठरी में 1 साल तक ऐसे कैद रखना कि वहाँ ना सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम, ना ही वहाँ खाने की कोई ऐसी, यानी ज़रूरी, एक कैदी से भी बुरी बदतर ज़िंदगी एक औरत गुजार रही थी। इतने में हमारा प्यारा इस्लाम आ गया, सुभान अल्लाह। और इस्लाम ने आकर जो वैल्यू औरत को दी है, तो बेटी को रहमत बना दिया, बीवी को बाइस से तस्कीन बना दिया, बहन को बाइस से फ़ख्र बना दिया, कि भाई को लाजिम करार दे दिया कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में है, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है और ये तुम्हारे लिए शर्म का बाइस नहीं है, फ़ख्र का बाइस है। और माँ के कदमों तले तो सभी जानते हैं जन्नत रख दी है। तो ये हमारे इस्लाम ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, राइट्स दिए हैं, ये प्रोटेक्शन फराहम की है दौर जहालत से लेकर और इस दौर में। लेकिन आप ये नहीं समझती आजकल का जो हमारा माशरा है, वो कहीं ना कहीं औरत को वो मुकाम, वो वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह क्या है कि तलाक के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसी तरह मतलब इतनी सारी हर तबके की अगर हम बात करें, अपने अपर क्लास से लेके लोअर क्लास तक, तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतना प्यारा हमारा मज़हब, इतने प्यारे हमारे जो हैं वो तरीक़ाकार जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमें बताए हैं, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें माशरे में। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और दौर हाजिर के हवाले से बिल्कुल ऐसा ही मामला है। लेकिन देखें, थोड़ा सा तवज्जो हमें ये करनी पड़ेगी कि कुरान ने औरत को किस तरह डील किया है, क्या स्टेटस दिया है। हमारे हुजूर ने सिर्फ फरमाया ही फरमाया नहीं, बल्कि अमल करके क्या दिखाया है। तो मैं इस तरफ थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलाऊंगी
کہ قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، کہ جب ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں. یعنی سیاہ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ افسردگی میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ ہمارے اوپر کون سا بوجھ آ گیا. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، کتنا برا کام کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بیٹی کے جو ایک پروٹیکشن ہے اس کو فراہم کیا. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر سورہ روم آیت نمبر 21 میں ایک بیوی کا ایز اے وائف، وومن ایز اے وائف، کہ بیوی جو ہے اس کا کیا مقام ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تسکین کا ایک راہ تمہارے لیے مہیا کر دیا، تم اس سے محبت رکھو کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نساء آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی پاپولر ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے الحمدللہ صورتیں ہیں قرآن کی تو ہمیں یاد ہی ہوتا ہے. تو سورہ نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورت. پوری صورت یعنی کہ عورت کے نام سے نازل فرما دی. اور اس میں میجورٹی احکام اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رائٹس دیے ہیں کہ جو اس سے پہلے اور جو دیگر مذاہب باطلہ ہیں اس میں بھی وہ پروٹیکشن نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں تو اسلام سے پہلے عورت کو پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ میری ریسرچ تو رہتی ہے، تو میں نے اس میں مختلف مذاہب کو میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں عورت کو مرد کے لیے ایک ایسا فتنہ قرار دیا ہے. دیگر مذہبوں میں نام نہیں لوں گی، تو ایسا فتنہ قرار دیا کہ اگر یہ تمہاری زندگی میں آ گئی تو یہ بربادی ہے. اور میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ اگر اس کا کوئی بہترین ساز و سامان ہے نا تو وہ نیک عورت ہے. بے شک. اور میرے حضور نے صرف یہاں پر بس نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. بتائیں کسی عورت کو اتنا تحفظ دیا ہو اتنا کسی پیارا مذہب نے. ہمارا مذہب اتنا پیارا. ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں عورت اپنے معاملات کی جواب دے نا، اپنے ظاہر ہے دیکھیں اپنا، مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم اپنے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی کی زندگی میں شامل ہوئے تو صرف اپنا نہیں بلکہ دوسرے کا ایمان بھی محفوظ کر رہی ہے. یعنی اتنی ایک ایسی چیز ہے، ایسی رسپیکٹ والی، ایسی ویلیو والی چیز ہے کہ وہ اگر کسی مرد کی زندگی میں شامل ہو گئی تو نہ صرف اپنا بلکہ دوسرے کا ایمان بھی بچا رہی ہے. بالکل صحیح. آپ تو یہ میرے اور آپ کے مذہب اسلام نے اور میرے اور آپ کے آقا نے اب عورت کو یہ مقام دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ عمل کر کے بھی دکھایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، آپ کے جگر کا گوشہ، جب آپ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتی تو دیکھیں آپ صرف کھڑے نہیں ہوتے، آپ کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، بوسہ دینے کے بعد اپنی جگہ پہ اس کو بٹھاتے. مجھے بتا دیں آج کون اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھاتے؟ ایک اتنی رسپیکٹ عورت کو، ہمارے حضور ان کی ماشاءاللہ شان، ان کے کیا بات، ان کو دیکھیے کہ ہر رشتے کو کس طریقے سے وہ بیلنس کر کے چلتے تھے. بالکل. اور پوری دنیا کے سامنے ان کی مثال جو ہے وہ واضح ہے. بالکل. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ تو چلیں آپ کی شہزادی تھی یا مسلمان خواتین تھیں، آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک کافرہ آ گئی، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ کافرہ آئیں تو ان کے سر پہ چادر نہیں تھی. آپ نے کہا کہ چادر ڈالو ان کے سر پہ. سبحان اللہ. تو کسی نے عرض کی، ظاہر ابتداء اسلام کا دور تھا، کسی نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ ہیں، مطلب یہ ظاہر ہے ان کے دین میں تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو انہوں نے اس لیے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہیں. مطلب فرمایا بیٹی تو ہے نا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو میرے حضور نے صرف مسلمان عورت کو نہیں بلکہ نان مسلم وومن کو بھی وہ پروٹیکشن دیے کہ آپ کی اور میری سوچ ہے، ہم دین کے قریب آئیں تو ہمیں پتہ چلے. عائشہ میرا سوال تو پھر وہیں پر رکا ہوا ہے کہ اتنا پیارا ہمارا مذہب، اتنے پیارے ہمارے حقوق، کیا تحفظ، ہر رشتے کا ایک احترام. شادی کے بعد ایک عورت کسی بھی نئی فیملی میں جاتی ہے، ایک الگ ماحول میں جاتی ہے، ایک الگ جگہ جاتی ہے. ہیں تو ہم مسلمان، مذہب تو ہمارا وہی ہے، فالو تو ہم اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ تحفظ سے وہ محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ معاشرے کی وہ چیزیں کہ عورت بہو بن گئی تو عورت نے جو ہے وہ بہت
سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، میں پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہی، جی، لیکن عموماً یہ چیز بہت عام ہے. تو پھر کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسی وہ جو ہے زندگی میں ہم نہیں کر رہے کہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہی تھی، لیکن کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں، مذہب اسلام نے تو بہت ساری چیزیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے بہت ساری چیزیں بتا دیں گے بھئی آپ نے یہ فالو کرنا ہے، یہ فالو کرنا ہے، لیکن میں نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ ظاہر ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کو، جو عورت ہے، اگر اس کو اپنی معاشرے میں رسپیکٹ کروانی ہے، چاہے وہ اس کا سسرال ہو، چاہے وہ اس کا میکہ ہو، چاہے وہ باہر نکل رہی ہے تو کوئی بھی ان نون پرسن ہو، اگر اس نے اپنی رسپیکٹ کروانی ہے تو اس نے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس نے اپنا جو ایک سسٹم ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے، ایک سسٹم بنانا ہے، ایک ڈسپلن میں آنا ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ایک طرف سے سارا معاملہ ہوگا؟ جی، میں آپ کو اسی طرف تو لے کر آ رہی ہوں. دیکھیں، سسٹم جب آپ ڈیولپ کریں گے نا، اور سسٹم کون دے رہا ہے؟ سسٹم آپ کو اسلام دے رہا ہے. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ نے صرف عمل کرنا ہے، آپ نے صرف فالو کرنا ہے چیزوں کو. آپ اپنا سسٹم بنائیں گی تو جب دیکھیں، اگر آپ ایک سسرال کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر وائلیشن وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ وہیں سے زیادہ تر ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی بات کر رہی ہیں تو سب چیخو پکار میں لگے ہوئے، سب جو ہے وہ اس عورت کو نیگیٹو جو ہے کمنٹس دے رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ جائیں. آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو سسٹم کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. آپ کو سسٹم لے کے چلنا ہے نا. دیکھیں، آپ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. آپ کا سسٹم کوئی فالو نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے لیے سسٹم نہیں بناتے. آپ اپنے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کریں، اس کو مینٹین کریں، اور جب آپ اس سسٹم کو ڈسپلن کے ساتھ فالو کریں گے تو دوسرے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ جو شور مچا رہے تھے نا، جو آپ کو نیگیٹو آرگومنٹ کر رہے تھے، وہ آپ کے سسٹم کو لائک کریں گے، اور نہ صرف لائک کریں گے بلکہ اڈاپٹ کریں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ساری چیزوں کو مینٹین کر کے چل رہی ہیں، یہاں ان کے کوئی نیگیٹو کمنٹس ہیں ہی نہیں. جو اگر جو ہے وہ وائف ہے اور وہ اس کو ہسبینڈ سے ظاہر ہے کہ پرابلم ہے اور شکایتیں ہیں بہت زیادہ، یا ایک بہو ہے اس کو سسرال سے جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، یا پھر ہم بات کر لیں ایک گھر میں ایک بیٹی ہے، اس کو اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے شکایت ہے. تو آپ اپنے لیے سسٹم بنائیں. آپ سسٹم بنائیں گی تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کرتی جائیں اور اس کا کچھ صلہ نہ ملے. ہوتا ہے بعض اوقات، میں کہوں 100 میں سے اگر 1% اگر برا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر سب برے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت پیاری بات کی، لیکن میں ایک اور آپ سے سوال کروں گی. عورت نے اپنی ساری چیزوں کو بیلنس بھی کیا، اس نے بہت اچھے اخلاق اور طور طریقے، خدمت سب اس نے ادا کر لیا، پھر بھی اس کی رسپیکٹ نہ ہو، اس کی عزت نہ ہو، اور اس کو وہی نیگیٹو ہی چیزیں ملے، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ بھائی وہ ختم ہی ہو جائے زندگی، اور طلاق ہو جائے یا وہ چھوڑ کے چلی جائے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنی رسپیکٹ کیسے کروا سکتی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں، دیکھیں جب ہم ایک ہوتا ہے نا سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ 100% بہتر ہوگا، لیکن 99 95 90% تو بہتر ہوگا. اور باقی جو بچ گیا 1% اینڈ 10% یا 5%، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے طرف سے اس کے دل میں ایک نرمی ڈال دے. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوتی ہیں کچھ فیملیز میں، آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہے، بالکل ہے ایسا. کچھ فیملیز ہوتی ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں نا کہ پھر مائنورٹی اگر اس میں انوالو ہے تو ہم میجورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ میجورٹی ہوتی ہے. تو میجورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ اس سے ریزالو ہو جائیں گے. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر میں کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ آپ اس سے تھک ہار کے آپ بولیں نہیں جی ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سسٹم کو فالو نہیں کرنا ہے. یعنی دین اسلام، سسٹم سے مراد وہی ہے جو اسلام نے آپ کو سسٹم دیا ہے، تو آپ نے فالو کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. برے لوگ ہم نے تو، ہماری تو آبزرویشنز ہیں، ایکسپیریمنٹس ہیں کہ لوگ بدلتے ہوئے دیکھیں، لیکن دیر میں. اب آپ کہیں کہ مجھے فوراً پھل مل جائے تو ایسا نہیں.
جی بالکل، عائشہ نے بہت پیارا میسیج دیا ہے کہ بہت شادی کے بعد جب لڑکیاں اپنے سسرال چلی جاتی ہیں اور ان کو ایک نیا ماحول وہاں ملتا ہے تو وہ درگزر کریں اور اپنی پرسنالٹی میں اتنی زیادہ پازیٹیوٹی لے کر آئیں اور اتنا زیادہ اس گھر کو بالکل اپنے گھر جیسا سمجھیں. جن بھی خواتین کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں، ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے شوہر ان سے راضی نہیں ہیں یا ان کے سسرال والے ان سے راضی نہیں ہیں، لیکن ایک دن اگر وہ لڑکی قربانی دے گی اس کے بعد اس کو ریزلٹس 110% ملیں گے اور وہی گھر ہنستا بستا ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عائشہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.